बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालने के एक माह के अंदर अगर किसी हलीफ मुल्क के हवाले से अपनी खारजा पॉलिसी में तेज़ी दिखाई है तो वो मुल्क सऊदी अरब है। सबसे पहले तो जो बाइडन ने यमन जंग में सऊदी अरब की मदद ख़त्म की, एक बड़ी असला डील को ख़त्म किया। उसके बाद सऊदी वली अहद जो कि अमली तौर पर बादशाह के इख्तियारात संभाले हुए हैं, उनकी तहकीर की और गुज़श्ता जुमे को यूएस इंटेलिजेंस की 4 पेजेस पर मुश्तमिल अनक्लासिफाइड रिपोर्ट रिलीज़ कर दी, जिसमें 2018 में जमाल खशोगी के कत्ल को लेकर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुमकिना किरदार पर बात की गई। और ये रिपोर्ट जहां एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार के लिए एक बड़ा धचका है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग और रीजनल प्रेस्टीज के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए ये भी ऐन मुमकिन है कि इसके असरात भी दूर रस हों और ये भी मुमकिन है कि सऊदी अरब के साथ वेस्ट की डीलिंग पर भी बहुत गहरे असरात आने वाले दिनों में नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ आज के दिन ये भी एक हकीकत है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद हैं। इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त मजबूत है और उनकी एज महज 35 साल है और वो आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही अरसे में, कुछ ही सालों में सऊदी तख्त पर बराजमान भी हो सकते हैं और एक लंबे अरसे तक सऊदी बादशाह रह सकते हैं। और ये सूरत हाल उस वक्त मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब ये बात सामने आती है कि मोहम्मद बिन सलमान मुल्क के अंदर यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा मकबूल है। तो सवाल ये है कि ये रिपोर्ट मोहम्मद बिन सलमान के लिए क्या मतलब रखती है और जमाल खशोगी आखिर कौन है। अमेरिका की सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से पॉलिसी क्या है और इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद आलमी दुनिया का रद्द अमल क्या है। सबसे पहले इस रिपोर्ट के कंटेंट पर बात करते हैं, यानी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से क्या लिखा गया है। लेकिन बेसलाइन के तौर पर यह याद रखें कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं है और ना ही इसमें कोई कंक्लूसिव किस्म का रिजल्ट है और ना ही ये वाज़े किया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान हकीकतन जमाल खशोगी के कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, बल्कि ये रिपोर्ट महज एक असेसमेंट है, एक अंदाज़ा है और उस असेसमेंट की कुछ वजूहात भी बयान की गई हैं। यानी चूंकि इस तरह के वाक़यात हुए, ये मोहम्मद बिन सलमान की सिचुएशन है, पोजीशन है, ताकत है और इसी की बेस पे ऐन मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो और जमाल खशोगी को कत्ल किया गया हो। रिपोर्ट 4 पेजेस पर मुश्तमिल है। इस रिपोर्ट को DNI हेन्स ने 25 फरवरी 2021 को डीक्लासिफाई किया और ये डिपार्टमेंट में 11 फरवरी को शाया करने के लिए बाकायदा तौर पर जमा करवाए गए। इसके दूसरे पेज पे एग्जेक्टिव समरी के नाम से एक टॉपिक है जिसमें एक असेसमेंट लिखी गई है कि वी असेस दैट सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अप्रूव्ड एन ऑपरेशन इन इस्तांबुल टर्की टू कैप्चर और किल सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी। यानी ये अंदाज़ा लगाया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की में एक ऑपरेशन की मंजूरी दी जिसमें यह कहा गया कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को कत्ल कर दिया जाए। और नीचे फिर इस असेसमेंट की कुछ वजूहात दी गई हैं। सबसे पहली वजह यह लिखी गई है कि मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी किंगडम में डिसीजन मेकिंग में एक अथॉरिटी हासिल है, यानी तमाम तर इख्तियारात और कंट्रोल उनके पास है, उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। सऊदी अरब में जितने भी की इंस्टीट्यूशंस हैं उन तमाम का इख्तियार भी मोहम्मद बिन सलमान के पास है। और उन्हीं दिनों में मोहम्मद बिन सलमान अपने हरीफों को, अपने क्रिटिक्स को खामोश करवाने के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और जमाल खशोगी के अलावा भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सहाफ़ियों को उन्होंने या तो गिरफ्तार किया या उन पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ लगाईं। तो इसलिए ये असेसमेंट की पहली वजह है कि तमाम तर इख्तियारात होने की वजह से ये मुमकिन है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी को कत्ल करवाया हो। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि सिंस 2017 क्राउन प्रिंस हैज़ हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द किंगडम सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग इट हाईली अनलाइकली दैट सऊदी ऑफिशियल्स वुड हैव कैरिड आउट एन ऑपरेशन ऑफ दिस नेचर विदाउट द क्राउन प्रिंस अथॉरिटाइजेशन। यानी ये लिखा गया है कि
کہ چونکہ تمام کی انسٹیٹیوشنز کا اختیار محمد بن سلمان کے پاس ہے، کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کا کنٹرول بھی محمد بن سلمان کے پاس ہے، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے کوئی ایسا قدم کیا جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے، کوئی ایسا ایکشن لیا جائے جس کی محمد بن سلمان کو خبر ہی نہ ہو، یعنی ان کی اتھارٹی کے بغیر، ان کے اپروول کے بغیر سعودی عرب میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس رپورٹ کی اسیسمنٹ میں سعودی آفیشلز کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر محمد بن سلمان کے حکم کی پاسداری یا پابندی نہ کی گئی، ان پر عمل درآمد نہ کیا گیا اور جمال خشوگی کو قتل نہ کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ سعودی آفیشلز کو یا تو قتل کر دیا جائے یا انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ تو اسی خوف کی وجہ سے سعودی آفیشلز نے اس حکم پر عمل کیا اور جمال خشوگی کی موت کی وجہ بنے۔ جمال خشوگی کو قتل کرنے کی ڈیٹیلز پر بات کرتے ہوئے رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ 2 اکتوبر 2018 کو 15 رکنی سعودی ٹیم استنبول ترکی میں پہنچی، جس میں وہ آفیشلز بھی شامل تھے جو کہ سعودی سینٹر فار اسٹڈیز اینڈ میڈیا افیئرز میں کام کرتے تھے اور رائل کورٹ کے ساتھ بھی براہ راست اٹیچ تھے، اور ان کو لیڈ کرنے والے شخص کا نام سعود القحطانی تھا جو کہ محمد بن سلمان کا ایک کلوز ایڈوائزر ہے، جنہوں نے 2018 میں یہ کہا تھا کہ ان کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی ایکشن محمد بن سلمان کی اتھارٹی اور ان کے اپروول کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور اسی بیس پہ اسیسمنٹ میں لکھا گیا کہ وی جج دیٹ ممبرز آف دا RIF would not have participated in the operation against Khashoggi without MBS's approval۔ اور مزید یہ لکھا گیا ہے کہ محمد بن سلمان جمال خشوگی کو کنگڈم کے لیے ایک خطرہ سمجھتے تھے، اور اس اسیسمنٹ رپورٹ کی آخر میں ان تمام افراد کے نام بھی لکھے گئے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ we have high confidence that the following individuals participated in, ordered or were otherwise complicit in or responsible for the death of جمال خشوگی، یعنی ان تمام افراد کے نام لکھے گئے ہیں جو کہ امریکی حکام کے مطابق انہیں یقین ہے کہ یہ لوگ جمال خشوگی کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی ڈیٹیلز یہ نیچے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ نہیں ہے اور نہ ہی محمد بن سلمان کو براہ راست اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ ان کے حکم پر یہ کیا گیا ہے، یہ ایک اسیسمنٹ رپورٹ ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جمال خشوگی کون ہے؟ 2 اکتوبر 2018 کو ممکنہ طور پر سعودی گورنمنٹ اور سعودی آفیشل کی جانب سے قتل کیے جانے والے جمال احمد خشوگی 59 سالہ سعودی شہری صحافی تھے جو کہ مشہور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ العرب نیوز چینل کے جنرل مینیجر اور ایڈیٹر ان چیف تھے، اور ساتھ ہی وہ سعودی عرب کی حکومت اور خاص طور پر محمد بن سلمان کے بہت بڑے کرٹک تھے۔ جمال خشوگی نے 2017 میں سعودی عرب چھوڑ دیا اور خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی اور امریکہ میں رہائش اختیار کر لی، اور ان کے بقول ان کے اس عمل کے پیچھے سعودی حکومت کی پابندیاں ہیں، یہاں تک کہ ان کو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ جمال خشوگی سعودی حکمرانوں کنگ سلمان اور خاص طور پر محمد بن سلمان کے بہت بڑے کریٹک ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی حکومتی پالیسیوں کو سپورٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب سعودی عرب نے یمن جنگ کا فیصلہ کیا تو اس کی بھی سعودی صحافی جمال خشوگی نے کھل کر مخالفت کی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ جو بائیڈن اور ان کی محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے حوالے سے پالیسیوں کی بات کریں تو اس میں بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان قریبی تعلقات تھے، یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان نے کھل کر وہ سب کچھ کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے اور اقتدار پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا۔ لیکن جب کیمپین کا آغاز ہوا تو تب بھی جو بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ وہ سعودی عرب کے حوالے سے اور خاص طور پر محمد بن سلمان کے حوالے سے سخت قسم کی پالیسیاں اپنائیں گے، جس کے پیچھے ایک سادہ سی وجہ تو یہ ہے کہ محمد بن سلمان کبھی بھی امریکہ کی وہ پہلی چوائس نہیں تھے کہ وہ سعودی ولی عہد بنے، بلکہ ان کی چوائس محمد بن نائف تھے جن کی ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ لیکن حالیہ دنوں میں جو بائیڈن نے جب سعودی بادشاہ کنگ سلمان کو فون کیا تو ان پر یہ واضح کر دیا کہ وہ محمد بن سلمان کو اپنا ہم منصب
طرف تسلیم نہیں کرتے اور وہ براہ راست سعودی بادشاہ سے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک واضح پیغام تھا جو بائیڈن کی طرف سے سعودی عرب کے لیے کہ امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ لیکن شاید جو بائیڈن یہ بھول گئے ہیں کہ محمد بن سلمان اصل میں شاہ سلمان کی طرف سے خود ہی مقرر کردہ ایک ولی عہد ہیں، اور شاہ سلمان کی صحت اس وقت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کی ایج بھی تقریباً 85 سال ہو چکی ہے، جس کا احساس شاہ سلمان کو 2017 میں ہی ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 2017 میں اس وقت کے ولی عہد محمد بن نائف کو ہٹا کر محمد بن سلمان کو ولی عہد مقرر کیا گیا تھا۔ محمد بن نائف جنہیں عام اصطلاح میں MBN بھی کہا جاتا ہے، وہ اس وقت کرپشن اور بغاوت کے الزام میں سعودی عرب میں گرفتار ہیں۔ یاد رکھیں ایک وقت تھا جب محمد بن نائف امریکہ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے اور انہوں نے امریکہ کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بطور سعودی عرب کے وزیر داخلہ کے حوالے سے انہوں نے القاعدہ کا خاتمہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک مضبوط نیٹ ورک بھی محمد بن نائف نے ہی ترتیب دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن نائف امریکہ کی وہ پہلی چوائس تھے سعودی بادشاہ بننے کے لیے، لیکن 2017 میں کہانی ساری الٹ گئی۔ تو اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی محمد بن سلمان کے حوالے سے امریکہ میں بات ہوتی ہے تو ان کے پاس ان کا ایک باقاعدہ ٹریک ریکارڈ اور ایک ہسٹری موجود ہے، اور اب بھی چونکہ خطے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ کو سعودی عرب کے ساتھ کلوز ورکنگ ریلیشن شپ کی شدید ضرورت ہے، تو اس لیے وہ محمد بن نائف کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے۔ کبھی بھی محمد بن سلمان ان کی ترجیح نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے جاری ہونے کے بعد عالمی سطح پر سامنے آنے والے ریاکشنز کی بات کریں تو سب سے بڑا ریاکشن خود سعودی فورن منسٹری ہی کی طرف سے آیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سعودی عرب امریکی حکام کی جانب سے جاری کی جانے والی انٹیلیجنس رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے، کیونکہ اس میں بیس لیس ایلیگیشن لگائے گئے ہیں اور ان ایکوریٹ انفارمیشن کو شائع کیا گیا ہے۔ UAE نے سعودی عربیہ کی پوزیشن کو ڈیفینڈ کیا اور سعودی عرب کی لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ سعودی عرب اس قابل ہے کہ اس عمل میں ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچا سکے۔ برطانوی فورن منسٹری کی جانب سے سامنے آنے والے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ برطانیہ ان تمام 20 افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے جو کہ جمال خشوگی کے قتل میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب نے ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کی جو کہ اس قتل میں ملوث تھے۔ خطے کی موجودہ صورتحال، سعودی عرب کی پوزیشن اور امریکہ کی بدلتی پالیسیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ سعودی ولی عہد کے متعلق براہ راست کسی بڑے اقدام کی امریکہ کے لیے بھاری سفارتی قیمت ہوگی جو کہ بہت حد تک خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کو غیر ارادی نتائج سے خبردار رہنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ان کا واسطہ کسی اور سے نہیں بلکہ محمد بن سلمان سے ہے جو کہ جنگ جوانہ طبیعت کے مالک ہیں، اور جب وہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو شاید وہ نتائج کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور ماضی میں ہونے والے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو اس کی گواہی کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہونے والے واقعات ہوں یا ملک سے باہر ہونے والے واقعات ہوں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کی گرفت سعودی نظام پر مضبوط ہے، اور محمد بن نائف کو ولی عہد کی جگہ لانے کی سوچ اور بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ایسے اشارے سعودی عرب میں نئے کریک ڈاؤن کو جنم دے سکتے ہیں، اور شاہی خاندان کے اندر بغاوت کچلنے کی ایک بڑی مہم ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انجام دی جا چکی ہے۔ دوبارہ ایسی کوئی مہم حالات کو مزید خطرناک بنا دے گی جو کہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہوگی، یعنی سعودی عرب میں کسی بھی طرح کا عدم استحکام خود امریکی مفاد میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر بائیڈن کے دور صدارت میں ہی محمد بن سلمان بادشاہ بنتے ہیں، جس کے واضح امکانات موجود ہیں، تو امریکہ اور سعودی عرب میں تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دونوں اطراف سے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے اور سفارتی چینلز کو بروئے کار لانے کی شدید ضرورت ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوئی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔